Assalamu alaikum. Welcome to lecture 10 in our CS201 course Introduction to Programming. पिछली दफा हमने functions की बात की और functions जो है ना, as you will learn and you probably already have learned a little bit, are the bread and butter of a C programmer. यानी हर जगह पे ये इस्तेमाल होते हैं and we shall become very very expert at writing our own functions and using functions. Nonetheless, इस वक्त मैं आपको थोड़ा सा reiterate करना चाहता हूँ एक चीज का. ये कोर्स जो है ये है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग. इट इज नॉट इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग इन सी. सो प्लीज बी अवेयर दैट व्हेन आई ट्राई टू गिव यू सम कॉन्सेप्ट्स, वो फंडामेंटल्स की रेंज में आनी चाहिए एंड यू शुड ट्राई टू कंसिडर कि ये बात जो है ये दूसरी लैंग्वेजेस में भी अप्लाई हो सकती है, सिर्फ सी तक महदूद नहीं है. सो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट और नाम आ जाएंगे. अब जावा में जाएंगे वहां पे मेथड्स का नाम आना शुरू हो जाएगा. विंडोज प्रोग्रामिंग में जाएंगे तो मैसेजेस का नाम आना शुरू हो जाएगा. दे मे बी डिफरेंट नेम्स बट द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिमेन द सेम. टॉप डाउन डिजाइन, यू विल नेवर गो रॉन्ग विद इट. स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, वेल अभी आप कहेंगे जी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ रही है. यस, बट यू विल स्टिल यूज द कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इन राइटिंग अ लिटिल मेथड इनसाइड एन ऑब्जेक्ट. आएगा, सब कुछ आएगा, लेकिन बी अवेयर कि डोंट थिंक कि जी आपको सिर्फ सी पढ़ाई जा रही है, आपको प्रोग्रामिंग के प्रिंसिपल्स पढ़ाए जा रहे हैं. हैविंग सेड दैट, तो मैं कुछ बात करूंगा हेडर फाइल्स की. देन वी विल गो ऑन एंड टॉक अबाउट द स्कोप ऑफ वेरिएबल्स. देन वी विल कम बैक टू फंक्शंस अगेन एंड वी विल कंप्लीट आवर डिस्कशन और रादर कंटिन्यू आवर डिस्कशन on call by value and call by reference. So let us start with header files. देखें, आप ऑलरेडी एक हेडर फाइल इस्तेमाल करते आए हैं डे 0 से, और शायद आपको इल्म भी हो गया हो. जो हम मेन प्रोग्राम से सबसे पहले लिखते थे, शार्प इंक्लूड iostream.h. तो iostream.h जो थी वो हेडर फाइल थी, और .h से आपको आइडिया भी हो गया होगा ये हेडर फाइल है. दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल नेम. हेडर फाइल्स क्यों हम इस्तेमाल करते हैं? लास्ट टाइम आई स्पोक अ लिटिल बिट अबाउट फंक्शन प्रोटोटाइप्स. ठीक है कि जी एक डेक्लेरेशन होती है, एक डेफिनेशन होती है. डेक्लेरेशन का दूसरा नाम जो है वो प्रोटोटाइप हो सकता है, कहा जा सकता है उसको. नॉर्मली अगर हमारे पास बहुत सारे फंक्शंस हैं और उनको हम किसी और प्रोग्राम में या किसी और फंक्शन में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है कि जी पहले उस फंक्शन की बॉडी या डेफिनेशन से पहले सारे फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स लिस्ट कर दें और फिर फंक्शन के अंदर उसको इस्तेमाल करें. एंड वी डू दैट अगेन एंड अगेन, एंड वी डू दैट विद मेनी फंक्शंस. मे बी यू गॉट अ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, उसके अंदर कई दफा आपको ये करना पड़ रहा होता है. वुडंट इट बी सिंपलर अगर हम वो सारी फंक्शन प्रोटोटाइप्स कहीं एक जगह पे रख देते और यहाँ पे कोई एक छोटी सी बात कह देते कि जी ये वाली फाइल है जिसमें सारे प्रोटोटाइप्स पड़े हुए और उनको वहां से लेके इस्तेमाल कर लो. That is the basic concept of a header file. So what we can do is make our own header files, which is a simple text file with a .h extension. That is usually the extension. कोई लाजमी नहीं है, but in rules of good practice, okay, हम उनको .h extension दे देते हैं और उसके अंदर हम अपने function prototypes लिख देते हैं. And you will recall the prototype is just that: return value, function name, and an argument list. And the argument list also has the data types in it, and that is it. ठीक है ना? Each line ended by a semicolon and you've got a header file and you've got a prototype list in that header file. उसको आप इसी डायरेक्टिव के साथ, sharp include के साथ आप अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं, and that will then be like the declaration of the function, as if आपने उस प्रोग्राम या उस फंक्शन से पहले आपने खुद लिखा होता explicitly वो जो प्रोटोटाइप्स थी. But function prototypes are not the only thing that can be put into a header file. Again, if you remember last time हमने एक area of a circle का प्रोग्राम लिखा था. उसमें हमने पाई की वैल्यू भी इस्तेमाल की थी और पाई की वैल्यू इस्तेमाल करते हुए मैंने वहां पे लिख दिया हुआ था 3.1415 whatever. ठीक है? ये जो है things which are considered as universal constants or even as constants within our domain of operations. इट वुड बी नाइस अगर उनको भी कोई मीनिंगफुल नाम दे दिए जाएं, और इसके भी दो फायदे हैं. अब देखें, प्रोग्राम के अंदर तो मैं कर सकता था, आई कुड हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल ऑफ टाइप डबल
اور اس کو نام دے دیتا پائی پی آئی, اور پھر پی آئی ایکول ٹو 3.141592 اور وٹ ایور آئی وانٹ وہ لکھ کے بعد میں ہر کیلکولیشن کے اندر میں پی آئی لکھتا جاتا. اس سے بہتر یہ ہے کہ جی ہم کسی ہیڈر فائل میں اس قسم کے کانسٹنٹ کی ویلیو پری ڈیفائن کر چھوڑیں ونس اینڈ فار آل, اینڈ دین simply by including the header file in our program, that value is defined and it has a name, again a meaningful name, pi, اور وہ ہم اپنی کیلکولیشنز میں استعمال کریں گے وداؤٹ سیئنگ دا ہورینڈس نمبر 3 point blah blah blah. ٹھیک ہے, سو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ, وی وانٹ ٹو گیو سم میننگ فل نیمس ٹو کانسٹنٹس. وہ کانسٹنٹس بھی ہم ہیڈر فائل کے اندر ڈیفائن کر سکتے ہیں. ہیڈر فائلس کے اندر کچھ اور پری پروسیسر ڈائریکٹیوز ہوتے ہیں, لیکن اٹس ٹو ارلی ٹو ٹاک اباؤٹ دوز فار دا مومنٹ, بٹ ایک بتاتا چلوں, وہ ہے شارپ ڈیفائن. سو بائی یوزنگ دا شارپ سمبل اینڈ دا کی ورڈ ڈیفائن DIFINE, اس کے بعد ہم نام لکھتے ہیں. سو ان دس کیس پائی PI, اور پھر اسپیس دے کے اس کی ویلو لکھ دیتے ہیں. واٹ دس ڈز از, اٹ ڈز اے فنی تھنگ, اٹس ناٹ ریئلی کریٹنگ اے ویریبل. It is associating a name with a value, and the name can then be used inside a program exactly like a variable. Why it is not a variable? You cannot use it on the left hand side of any assignment. So once it's defined, it's defined. اور basically یہ ایک شارٹ ہینڈ کا طریقہ ہے. What happens is کہ آپ نے پائی کی ویلیو ڈیفائن کے ساتھ ڈیفائن کر دی, اور پھر پی آئی جو سمبل ہے اس کو اپنے پروگرام میں استعمال کرنا شروع کر دیا. جب پروگرام لکھ کے آپ کمپائلر کو ہینڈ اوور کریں گے تو واٹ اٹ ڈز از, جہاں جہاں اس کو پی آئی ملتا ہے وہاں پہ اس کی جو ایکچوئل نیومیرک ویلیو ہے اور واٹ ایور ویلیو یو ڈیسائن ٹو اٹ, وہ وہاں پہ ریپلیس کر کے اس کو کمپائل کرتا ہے. سو ایکچولی کمپائلیشن وغیرہ کے اندر پائی وغیرہ بھول جاتے ہیں, اس میں ویلیوز آ جاتی ہیں اور ان کا ایکچوئل استعمال شروع ہو جاتا ہے. فار اس ایز ہیومن بینگس اٹ بیکمز ویری ریڈیبل ان اے پروگرام ٹو سی دا سمبل پائی. Add to that the fact کہ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں use meaningful names for variables. So if you see a line which says something is equal to pi times radius, it's obvious کہ جی pi r squared calculate کیا جا رہا ہے. If you see inside a program something like 2 times pi times radius, you know کہ یہ کسی سرکل کی circumference calculate کی جا رہی ہے. Notice یہاں پہ میں نے 2 استعمال کیا ہے circumference میں, کیونکہ 2 pi r ہم استعمال کرتے ہیں. ڈونٹ گو اوور بورڈ, اتنی زیادتی نہیں کرنی کہ جی اب 2 کو ہم ڈیفائن کرنے چل پڑے. 2 از اے کانسٹینٹ بٹ اٹ از یوزڈ ان دس پرٹیکولر ایکسپریشن ان دس فارمولا. پائی آن دا ادر ہینڈ اس کی لیول ایک اور ہے, وہ ایک یونیورسل کانسٹینٹ ہے, تو اس کے لیے شارپ ڈیفائن کرنا از انٹیلیجنٹ اینڈ گڈ. اب ہم تھوڑی سی بات آگے چلاتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں اسکوپ آف آئیڈینٹیفائرز کی. اب نوٹس کریں کہ میں نے ویریبل کا لفظ نہیں استعمال کیا, میں نے آئیڈینٹیفائر کہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آئیڈینٹیفائرز مینس اینی نیمز دیٹ دا یوزر کریٹس ان سائڈ ہز اور ہر پروگرام. نیمز کس کس چیز کے ہو سکتے ہیں؟ ویل اوبیسلی ویریبلز از ون, بٹ فنکشنز بھی جو ہیں وہ بھی نام ہیں ان کے, سو دے آر آلسو آئیڈینٹیفائرز. اس کے علاوہ سی میں لیبلز بھی ہوتے ہیں, وہ بھی آئیڈینٹیفائرز ہیں. سو وی ول ٹاک اباؤٹ دا اسکوپ آف آئیڈینٹیفائرز. When we talk scope, what are we talking about? ہم بات یہ کر رہے ہیں کہ کوئی ویریبل یا کوئی فنکشن یا کوئی چیز جو آئیڈینٹیفائر کے ساتھ ایسوسیٹ ہم کرتے ہیں, وہ جب بھی ڈکلیئر کی جاتی ہے وہ نظر کہاں کہاں آ سکتی ہے. دس از این امپورٹنٹ کانسیپٹ ٹو انڈرسٹینڈ. دیکھیں, ہم نے ایک فنکشن لکھا, اس کے اندر ہم نے لکھ دیا انٹ آئی. یہ آئی جو ہے اس فنکشن کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کے اندر جو بھی کمپیوٹیشن کرنی ہے آئی کو استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن اس فنکشن سے ہٹ کے ہم دوسرا فنکشن لکھتے ہیں اور اس میں ہم کہتے ہیں کہ جی آئی استعمال ہو جائے, تو سوری, وہ آئی تو اس فنکشن کو بلانگ کرتا تھا, اس فنکشن میں سے وہ نظر نہیں آئے گا. سو اٹ از ناٹ ویزیبل ٹو اینی ادر فنکشن. دیٹ آئی از لوکل ٹو دا پریویس فنکشن جس میں وہ ڈکلیئر کیا گیا تھا. اس فنکشن میں اگر استعمال کرنا ہے تو یا تو کسی میکنزم سے اس کی ویلیو ادھر پاس کی جائے, اور یا اگر ویلیو نہیں پاس کرنی اور سمپلی آپ کو ایک ویریبل چاہیے تو یہاں پھر سے اس کو ڈکلیئر کریں. سو آل دا فنکشنز یو رائٹ کین ہیو این انٹ آئی اینڈ دیر از نو پرابلم. ہاں, اگر کسی فنکشن میں آپ نے آئی ایز این انٹیجر ڈکلیئر کر دیا ہے تو دوبارہ اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں.
We'll worry about that in the next little item that we come to, which is the scope inside a function. جب ہم نے پہلی اسکوپنگ کی, ہم نے کہا ایک ویریبل ڈکلیئر کیا ہے انسائڈ اے فنکشن, اور میں نے کہا کہ وہ فنکشن کے اندر نظر آتا ہے. اس کو تھوڑا سا ڈیفینیشن کو ایکسپینڈ کر لیں. دیکھیں فنکشن کی باڈی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے کرلی بریسز سے اور اینڈ ہوتی ہے کرلی بریسز کے ساتھ. یہ جو ہے دیٹس دا باڈی آف دا فنکشن, اور میں نے ارلی آپ کو بتایا تھا کہ بریسز جو ہیں وہ کوڈ کے بلاک کو انکیپسولیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سو فنکشن کی باڈی از آلسو اے بلاک آف کوڈ. Nonetheless, inside the function there can be another block of code. So you can have another set of curly braces. While statement آ گئی تو while کا اپنا block آ جائے گا, for آ گئی اس کا اپنا block آ جائے گا, یا simply stand alone block بھی آ سکتا ہے. You can just write braces and enclose a block of code in it. اگر کسی بھی statement block which is enclosed by curly braces, اگر اس کے اندر آپ ایک اور ویریبل ڈکلیئر کر دیں تو وہ اس بلاک کے لیے لوکل ویریبل بن جاتا ہے, وہ اس بلاک سے باہر نظر نہیں آتا. سو اف یو ہیو اے ویریبل دیٹ از ڈکلیئرڈ, نا بی کیئرفل, آئی ایم ناٹ سیئنگ یوزڈ, آئی مین ڈکلیئرڈ. سو اگر ہم نے کرلی بریسز کے اندر انٹ آئی لکھ دیا تو وہ ان کرلی بریسز کے اندر نظر آئے گا, ان سے باہر نظر نہیں آئے گا. سو ان اے وے دس ڈیفینیشن از مور پراپر بیکاز اٹ اپلائز ٹو دا فنکشن اٹ سیلف, اس پہ بھی کرلی بریسز لگے ہوئے. When we talk about scope, we are talking of the visibility. So this particular variable جو کہ block کے اندر define کیا ہوا ہے, اس کی visibility is within the block, its scope is within that block. The variable that is defined within the function has a scope which is function wide. If you insist and you say کہ جی ہم نے function کے اندر داخل ہوتے ہی ہم نے int I لکھا, اور پھر آگے چلے ایک اور بلاک ڈیفائن کیا, اس کے اندر پھر انٹ آئی لکھ دیا, تو از دیٹ اے پرابلم, از دیٹ اے سنٹیکس ایرر؟ دا آنسر از نو, اٹ از ناٹ اے سنٹیکس ایرر, کیونکہ ہم C++ بھی استعمال کر رہے ہیں. یو کین ڈکلیئر فنکشن اور رادر ویریبلس اینی ویئر یو وانٹ. ہوگا کیا کہ جو بلاک کے اندر آئی ڈکلیئر آپ نے کیا ہے وہ بلاک کے اندر نظر آئے گا, جو باہر والا آئی ہے وہ نظر نہیں آئے گا, یعنی اٹ از ہڈن. Okay. Now, it tends to get a little confusing, and therefore I do not recommend this use of creating variables with the same names inside blocks, inside a bigger function or inside a bigger block. You should try to use separate variable names so that there is no confusion. Reuse of a variable is very valid. اوپر int I declare کریں, اس کو اس لوپ میں بھی استعمال کریں, اس میں بھی کریں, اس میں بھی کریں, no problem. بٹ ہر دفعہ انٹ آئی یا آئی کو ری ڈکلیئر کرنا از بیڈ پریکٹس. وہ آپ کو کنفیوژن ہو جائے گی کہ جی اس وقت یہاں پہ کوڈ میں جو آئی استعمال ہو رہا ہے یہ وہ والا ہے جو فنکشن لیول پہ ڈکلیئر کیا تھا, یا وہ والا ہے جو بلاک لیول پہ ڈکلیئر کیا تھا. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. یہ تو ہو گئی فنکشن اور بلاکس کی اسکوپ. کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ اسی مشہور زمانہ انٹ آئی کو ڈکلیئر کیا جائے تاکہ ہمارے سارے فنکشنز کے اندر وہ نظر آتا رہے؟ سوچیں, آلریڈی ہم نے ایک کام یہ کر چکے ہیں. کیا کیا؟ ہم نے ایک فنکشن پروٹوٹائپ تو لکھی تھی نا, جس کو ہم نے کہا فنکشن ڈیکلریشن, اور وہ مین سے باہر رکھ دی یا کالنگ پروگرام سے باہر رکھ دی. جب باہر رکھی تو اٹ از آؤٹ سائڈ آف اینی فنکشن. دا سیم تھنگ اپلائز ٹو دا ڈیکلریشن آف ویریبلس. یو کین ڈکلیئر ویریبلس آؤٹ سائڈ آف اینی فنکشن, ان وچ کیس دے آر ایکسیسیبل اینڈ ویزیبل inside all functions in that file. Okay? اب میں نے نیا لفظ استعمال کر لیا, میں نے اب فائل کا لفظ استعمال کر لیا. within that file which is the source code file جو آپ کی .c یا .cpp کر کے آپ سیو کر رہے ہیں ڈسک کے اوپر, اس کے اندر کئی فنکشنز اور پروگرامز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک مین ہوگا, وہ لازمی ہے کہ جی مین کے 2 دفعہ نہیں ہو سکتا. سو کم از کم ایک مین ہوگا اور پھر باقی فنکشنز ہوں گے. اگر آپ کو کوئی ایسا ویریبل چاہیے جو کہ ایکسیسیبل ہو سارے فنکشن سے, تو آپ اس کو باہر لکھ دیتے ہیں. جہاں ہم نے شاپ انکلوڈ iostream.h لکھا تھا, اس کے ساتھ آپ لکھتے نیچے انٹ آئی سیمی کولن. اب یہ آئی ہر فنکشن کے اندر ویزیبل ہوگا انکلوڈنگ مین جو اس فائل میں پڑا ہوا ہے. اس کا ہم کہہ دیتے ہیں یہ فائل اسکوپ ہے یا گلوبل اسکوپ ہے. اٹ بیکمز اے گلوبل ویریبل, اٹس اویلیبل فرام ایوری ویئر. گلوبل ویریبلس کے یوزز بھی ہیں. یو کین تھنک آف سم کہ جی ایک
ویریبل ہونا چاہیے جو کہ گلوبل ہے, ہم اس کو استعمال کریں اور جہاں پہ بھی جائیں اس کی ویلیو ہمیں مل جائے. لیکن اس کے ڈینجرز بھی ہیں, بیکاز یو مائٹ بائی مسٹیک تھنک دیٹ اٹس اے لوکل ویریبل, اس کو آئی کو استعمال کر لو, کچھ نہیں ہوتا. پتا چلے گا کہ جی وہ جو فنکشن آئی کو واپس ریفر کر رہا تھا اس کے لیے ایک ویلیو بدل چکی ہے, اینڈ یو ہیو اے پرابلم. یو ول ہیو اے لاجیکل ایرر, یو وونٹ ہیو اے سنٹیکس ایرر, یور لاجک کین گو رانگ. So the moral of the story here is that you should try to minimize the use of global variables. Okay? You should try to use local variables as far as possible. اور یہ جو ہے یہ بیک ٹو دا فلاسفی آف انکیپسولیشن اینڈ ڈیٹا ہائڈنگ کی طرف چلا جاتا ہے کہ جی لوکلی کوئی چیز ڈکلیئر کرو, وہاں استعمال کرو, جب وہاں سے نکلے تو چیز فارغ. سو وی ہیو ٹو وری اباؤٹ دا ویزیبلٹی آف آئیڈینٹیفائرز. دیر از اے گلوبل اسکوپ. Anything identified or declared outside of any function is visible to all functions in that file and can be used. There is a function level scope. Function کے اندر آپ نے ویریبل ڈکلیئر کر دیا تو وہ پورے فنکشن کے اندر استعمال ہو سکتا ہے. There is a block level scope. بلاک کے اندر فنکشن یا انٹیجر یا کوئی اور ویریبل ڈکلیئر کر دیا, وہ بلاک کے اندر استعمال ہو جاتا ہے. آپ اپنی کتاب میں دیکھیں گے بہت سارے ایگزامپلس ہیں جہاں پہ وہ لکھا ہوتا ہے اس طرح کی چیز کہ جی فار انٹ آئی اکول ٹو 0, آئی لیس دین سم تھنگ, ڈو سم تھنگ ایلس. یہ ان اے وے از بلاک لیول اسکوپ. یہ فار اسٹیٹمنٹ کے اندر انٹ آئی ڈکلیئر ہو رہا ہے, اور یہ جیسے ہی فار ختم ہوگی آئی نو لانگر ایگزسٹ, اٹ از ناٹ ویزیبل, اٹ از ناٹ اویلیبل. اگین اٹس اے میٹر آف پروگرامنگ اسٹائل ویدر یو اڈاپٹ دس فار بلاکس or you keep it outside. My own preference is I would like to have the declaration very clear and visible, and then I would want to use that variable. I don't want to confuse an issue کہ جی باہر بھی کوئی آئی ہے, یہاں پہ کوئی اور آئی ہے, کہیں اور ہے. I want to make things very easy for myself. I want to know کہ میں نے ڈکلیئر کیا کیا ہوا ہے اور پھر اس کو میں استعمال کہاں کہاں کر رہا ہوں. Let us take a look at a very simple example of global scope. ہم یہ آئی انٹیجر ہمارا فیمس آئی اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں آؤٹ سائڈ آف دا مین فنکشن. سو آئی اسٹریم کے بعد جو لائن ہے وہاں ہم کہہ دیتے ہیں انٹ آئی. مین کے اندر آتے ہیں اور پہلے ہم اس کو کوئی ویلیو اسائن کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں آئی از اکول ٹو 10 اور سی آؤٹ کے ساتھ ہم اس کی ویلیو پرنٹ کر دیتے ہیں اسکرین پہ. ساتھ ہم بتا دیتے ہیں کہاں سے پرنٹ ہو رہی ہے. ہم کہتے ہیں ود ان مین آئی از اکول ٹو اور آئی کی ویلیو, سو 10 ول بی پرنٹڈ آن دا اسکرین. اس کے بعد وی گو اینڈ وی ٹرائی ٹو کال اے فنکشن. ٹھیک ہے نا, فنکشن لیٹس سے فار دس سمپل ایگزامپل ہم نے اس کا نام ایف دیا ہوا ہے, اس کی کوئی ریٹرن ٹائپ نہیں ہے, اس کو کوئی آرگومنٹ نہیں پیش ہوتا. سو اس کا پروٹوٹائپ ہے سمپلی void ایف ود ایمپٹی پیرنتھیسز, یا اس میں بھی void لکھتے ہیں. another new keyword void specifically used in C++ and these later languages to indicate کہ یہ فنکشن کوئی چیز واپس نہیں کرتا. So otherwise we could just write f parentheses and that's enough, وہ default کر جائے گا to some other data type. So main کے اندر سے ہم f کال کرتے ہیں, اور f کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی سی آؤٹ کے ساتھ inside function f I is equal to so and so. اب جو مین میں ہم نے I equal to 10 کہا تھا وہ f کے اندر سے بھی وہی ویلیو پرنٹ ہو جاتی ہے. f کے اندر ہم نیکسٹ لائن ڈال دیتے ہیں I is equal to 20 اور فنکشن کو ختم کر دیتے ہیں. کیا ہوا, آئی کو ویلیو 20 اسائن ہو گئی. کون سا آئی؟ وہ آئی جو کہ تمام فنکشنز انکلوڈنگ مین سے باہر ڈکلیئرڈ ہے. اٹ ہیز گلوبل اسکوپ, سو اٹ ایکچولی دس اسائنمنٹ اسٹیٹمنٹ ورکڈ. واپس ہم فنکشن کال کے بعد مین میں آئے گا آپ کا جو پروگرام فلو ہے, وہاں پہ پھر آپ سی آؤٹ کے ساتھ اگر آئی کی ویلیو پرنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو ویلیو 20 نظر آئے گی. سو گلوبل ویریبلس کین بی اسائنڈ ٹو and used by any and all functions within the file. Okay? That's why I said that there is a danger کہ جی فنکشن کے اندر ہم نے آئی کو ایز اے لوپ کاؤنٹر استعمال کر لیا, واپس آئے تو پتا چلا جی وہ جہاں لوپ ختم ہوئی تھی وہ ویلیو واپس پہنچ گئی ہے. So those are side effects that you have to guard against. So you should restrict your use of global variables, use local variables wherever possible so that there are no unwanted side effects. Let us move now to function calling again. دیکھیں پچھلی دفعہ میں نے بات کی تھی کہ سی کا ڈیفالٹ جو ہے
وہ ہے کال بائی ویلیو. واٹ ڈز دیٹ مین؟ اٹ مینس کہ جب ہم ایک فنکشن کو کال کرتے ہیں اور اس کو کوئی آرگومنٹس بھیجتے ہیں تو ایکچولی آپ آرگومنٹس کی کاپی بھیج رہے ہوتے ہیں, اوریجنل آرگومنٹ یعنی ویریبلس نہیں بھیج رہے ہوتے. وہ کاپی کی ویلیو فنکشن میں پہنچ جاتی ہے, فنکشن اس کو استعمال کرے, چینج کرے, جو مرضی کرے, اس کا ریزلٹ جو مرضی واپس بھیجے, لیکن وہ ویلیو ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہے. اوریجنل ویریبل از ناٹ بینگ ٹچڈ, سو اٹ از کال بائی ویلیو. اس کا سمپل سا ایگزامپل دے دوں. سپوز میرے پاس ایک خط ہے اور خط کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ کوئی کریکشنز ہونے والی ہیں, تو میں کہتا ہوں کسی اور کو ڈپیوٹ کرتا ہوں کہ بھئی اس کی کاپی بناؤ اور اوریجنل میرے پاس چھوڑ دو اور کاپی کے اوپر کریکشنز کر کے لے آؤ. اب نوٹس کہ وہ کریکشنز آ جائیں گی میرے پاس, لیکن اوریجنل کو کچھ نہیں ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, سو آئی ہیو گیون اے کاپی آف دا اوریجنل وچ از دا کال بائی ویلیو پارٹ. آن دا ادر ہینڈ اگر میں لیٹر ہی اوریجنل پکڑا دیتا اور میں کہتا ہوں اس پہ کریکشنز کر لاؤ, تو جب وہ واپس آتا تو اوریجنل بھی بدلا ہوا ہوتا. دیٹ وڈ ہیو بین اے کال بائی ریفرنس. ناؤ سی کا ڈیفالٹ جو ہے وہ ہے کال بائی ویلیو, اینڈ اٹ از نائس بیکاز اٹ سیوز اس فرام انوانٹیڈ سائڈ افیکٹس. جو کال بائی ریفرنس ہے وہ ذرا سا کمپلیکیٹڈ ہے, بٹ یو کین سی کہ جی سم ٹائمز وی مے وانٹ ٹو actually have the value of a variable changed by a function that we have called from the calling program. In that case, we will use call by reference. Let us take an example and make certain for ourselves that the call by value works the way it is supposed to work. So suppose آپ ایک main program لے لیتے ہیں اور ایک اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا function our usual f function لے لیتے ہیں جس کو ایک integer پاس ہوتا ہے اور وہ انٹیجر کو ڈبل کر کے اس کو پرنٹ کر دیتا ہے اور پھر واپس کنٹرول مین پروگرام کو دے دیتا ہے. سو بیسیکلی اوپر ایک فنکشن کا ایف کا پروٹوٹائپ دے دیا, وی سے ایف ود ان پیرنتھیسز یو سے انٹ, وہ اس کا پروٹوٹائپ ہو گیا. مین لکھ لیں, انٹیجر انٹ آئی ڈکلیئر کر لیں اور پھر آئی کو لیٹس سے آئی از اکول ٹو 10, یوز اے سی آؤٹ ٹو ڈسپلے دا ویلو آف آئی, اینڈ آف کورس پٹ ان دا ورڈ سیئنگ ان مین. ٹھیک ہے نا, تاکہ پتا چل جائے یہ پرنٹ کہاں سے آئے. جب اسکرین پہ نظر آ رہی ہوتی ہے چیز تو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ اس وقت کون سا فنکشن چل رہا ہے. سو یہ چیزیں ہم اپنے لیے اپنی سہولت کے لیے لکھتے ہیں. سو اٹ ہیلپس اس ان ڈیبگنگ اینڈ ٹریکنگ دا فلو آف اے پروگرام. سو وی سے ان مین آئی از اکول ٹو وٹ ایور ویلو وی اسائن ٹو اٹ. دین وی کال دا فنکشن ایف. ایف کال ہوتا ہے تو وہ ہوگا ود آئی. سو ایف پیرنتھیسز آئی. اب ہم فنکشن میں چلے گئے. فنکشن میں جب کنٹرول گیا تو اس کی جو آپ کی ڈیفینیشن ہے وہ آپ کے ہینڈ آؤٹس میں پڑی ہوئی ہے. ڈیفینیشن میں ہمارے پاس آ گیا کہ جی انٹ آئی میں ہم نے اس کو ریسیو کر لیا. اب یہ آئی جو ہے یہ فنکشن کا آئی ہے, مین والا آئی نہیں ہے. اوکے, وی ول پروو اٹ ان اے فیو منٹس. یہاں پہ جا کے ہم کہتے ہیں کہ جی سی آؤٹ ان فنکشن ایف آئی از اکول ٹو 10 اور وٹ ایور دا ویلو از دیٹ وی اسائنڈ ان مین. اس کے بعد ہم کہہ دیتے ہیں کہ جی آئی اسٹار ایکولس 2. ریمبر اسٹار ایکول از دا کمپاؤنڈ اسائنمنٹ آپریٹر. سو ویو سیڈ آئی از اکول ٹو آئی ملٹیپلائڈ بائی 2. ٹو کنفرم یہ ہو گیا ہے, ہم فنکشن ایف میں ایک اور سی آؤٹ کر دیتے ہیں, پرنٹ لے لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سی آؤٹ ان فنکشن ایف آئی از ناؤ اکول ٹو ویلو آف آئی. تو اگر پہلے 10 تھا اب وہ 20 ہو جائے گا اور یہاں سے فنکشن ختم ہو جاتا ہے. یو گو بیک ٹو مین. مین میں جا کے نیکسٹ لائن ایف کی کال کے بعد والی لائن پہ ہم پھر کہتے ہیں سی آؤٹ بیک ان مین آئی از اکول ٹو, کیا پرنٹ ہوگا؟ وہ ویلو پرنٹ ہوگی جو پہلے مین میں اسائنمنٹ کے تھرو ہم نے آئی میں ڈالی تھی. یعنی فنکشن نے آئی اسٹار اکولس 2 کیا ہوا ہے لیکن مین والے آئی کو کچھ نہیں ہوا. دس ان اے وے پرووز دا پوائنٹ کہ جو کال تھی وہ بائی ویلو گئی تھی. From a conceptual perspective, you should always think in terms of کہ جی ہوتا کیسے ہے کہ جی میرے پاس کچھ ویلیوز ہیں جو میں کسی فنکشن کو پاس کرنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ وہ ان کو استعمال کرے اور آپریٹ کرے. میں ان ویلیوز کی کاپی بنا کے کہیں اور رکھ دیتا ہوں اور پھر فنکشن کو کہتا ہوں یہ کاپی پڑی ہوئی ہے, یہ لے جاؤ اور ان ویلیوز کو استعمال کر لو. جو میرے پاس اوریجنل ہے وہ سیکیور ہے, اٹ از ناٹ ٹچڈ. چلیں ایک اور کال بائی ویلو کا ایگزامپل کرتے ہیں جو ذرا سا زیادہ یوزفل ہے.
سپوز ہمارے پاس ایک فنکشن ہمیں چاہیے جو کہ ایک نمبر کا اسکوئر ریٹرن کرتا ہو. نمبر جو ہے وہ ڈبل پریسیجن ہو سکتا ہے. سو پہلے تو ہم فنکشن لکھ لیتے ہیں. لیٹس سے کہ جی ڈبل, دیٹ ول بی دا ریٹرن ٹائپ. نیم آف دا فنکشن ہم لکھتے ہیں اسکوئر, SQUARE, اگین ڈسکرپٹیو, اور اس کے ایک نمبر پاس کیا جائے گا ایز این آرگومنٹ, وہ بھی آف ٹائپ ڈبل ہوگا. سو پیرنتھیسز کے اندر اسے ڈبل ایکس, اوپننگ بریس کلوزنگ بریس ڈال کے درمیان میں ہم باڈی آف دا فنکشن کہتے ہیں ریٹرن ایکس ٹائمز ایکس. سمپل, ٹھیک ہے نا. جو بھی ویلو نمبر اس کو پاس کیا جائے گا اس کو اس نے اپنے آپ سے ملٹیپلائی کرنا ہے, اسکوئر لینا ہے اور وہ ویلو ریٹرن کر دینی ہے. اب آ جائیں ہم مین کی طرف. تو مین کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک نمبر ڈکلیئر کرتے ہیں ڈبل نمبر, اور اس کو پھر ہم ویلو اسائن کر رہے ہیں نمبر ایکولس 123.456 فار ایگزامپل, اور ہم آگے جا کے سیدھا فنکشن کال کرتے ہیں, اور وہ فنکشن کال ہم سی آؤٹ کے اندر سے ہی کر لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں سی آؤٹ لیس دین ود ان کوٹیشن مارکس دا اسکوئر آف کوٹیشن مارکس کلوزڈ, پھر لیس دین نمبر, پھر لیس دین, پھر کوٹیشن مارکس کے ساتھ از, پھر اسپیس چھوڑ کے. میں سارا کچھ اس واسطے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو ہینڈ آؤٹ فالو کرنے کی. نو نیڈ, اٹس ان فرنٹ آف یو اینڈ یو شوڈ بی فیملیئر ود دا سی آؤٹ سنٹیکس بائی ناؤ. از کے بعد جو پھر لیس دین سائن ہم نے ڈالے, اس کے بعد ہم ڈائریکٹلی فنکشن کو کال کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں اسکوئر پیرنتھیسز نمبر پیرنتھیسز کلوزڈ سیمی کولن. واٹ ہیپنز از کہ سی آؤٹ کے اندر سے ہی یہ فنکشن کال ہوگا. جو بھی نمبر کی ویلیو ہے وہ وہی جو میں نے بات کی تھی کہ کاپی بن کے اس کی ویلیو اسکوئر فنکشن کو چلی گئی. اس نے اس کو اپنے آپ کے ساتھ ملٹیپلائی کیا, اس نے ریسیو کیا ان اٹس اون لوکل ویریبل کالڈ ایکس. اس کے اندر اس کو ملٹیپلائی کر کے اس نے اس کا اسکوئر کی ویلیو واپس بھیج دی. جو ویلیو واپس آئی وہ سی آؤٹ نے پرنٹ کر دی. سو اف یو وانٹ ٹو کنفرم کہ جی نمبر کی ویلیو ابھی بھی نہیں بدلی, تو بے شک اس کے بعد ایک اور سی آؤٹ لائن ڈال لیں کہ جی دا کرنٹ ویلیو آف نمبر از ویریبل نمبر, ٹھیک ہے. اینڈ یو ول فائنڈ آؤٹ کہ جی نمبر کی ویلیو نہیں بدلی جو اسکوئر فنکشن تھا اس نے. دیز آر آل ایگزامپلز آف کال بائی ویلیو. وائی آئی مینشنڈ دس پرٹیکولر ایگزامپل کہ جی اسکوئر, ان فیکٹ کیونکہ سی کے اندر بلٹ ان یہ آپریٹرز نہیں ہیں اسکوئر روٹ کرنے کے لیے یا اسکوئر کرنے کے لیے یا اسکوئر روٹ لینے کے لیے یا لاگ لینے کے لیے, انہوں نے پوری ایک میتھمیٹکس کی لائبریری آپ کو دی ہوئی ہے. وہ لائبریری جو ہے وہ ان کے پروٹوٹائپ سارے ایک فائل ہے کالڈ math.h, وہی ہیڈر فائل. اس کے اندر سارے فنکشن کے پروٹوٹائپس پڑے ہوئے ہیں. وہ math.h میں دی اور علیحدہ ایک لائبریری فائل ہے جس کے بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے. سو اگر آپ نے کوئی بھی میتھ کا فنکشن استعمال کرنا ہو تو اپنے پروگرام کے اوپر آپ لکھیں گے شارپ انکلوڈ, اسی طرح اینگل بریکٹس کے ساتھ math.h, ہے نا. وہ انکلوڈ ہو جائے گی, سارے پروٹوٹائپس آپ کو مل جائیں گے, اس میں میتھمیٹیکل فنکشنز آ جائیں گے. اسکوئر روٹ SQRT ٹیکس ون نمبر آف ٹائپ ڈبل اینڈ ریٹرنز اے ڈبل. سو اس کا اگر پروٹوٹائپ ہم لکھ رہے ہوں, ہم لکھیں گے ڈبل SQRT ڈبل. بٹ یہی چیز math.h کے اندر آلریڈی لکھی ہوئی ہے. اسی طرح لاگ ہے, لاگ 10 ہے, پاور ایک فنکشن ہے. ابھی تک یاد ہے ہم نے ایک فنکشن لکھا تھا which said x to the power n where n was an integer. یہ جو سی کا ساتھ فنکشن آتا ہے, I am careful, I am not using the word built in. There is no such thing as a built in function. ساتھ آتا ہے, ٹھیک ہے. somebody else wrote it for you, you can write your own whatever you want. جو ساتھ آتا ہے پاور کا فنکشن POW, وہ ہمارے ریز ٹو پاور x, n فنکشن سے کہیں زیادہ فلیکسیبل ہے, کیونکہ وہ ریز کرتا ہے x ٹو دا پاور y, جہاں x اور y جو ہیں دونوں ڈبلز ہو سکتے ہیں. دیر از نو ریکوائرمنٹ کہ وہ انٹیجر کو ریز ٹو دا پاور کرے, اینڈ سو آن. دیر از اے ہیوج نمبر, سائن, کاس, ٹین, یہ سب اویلیبل ہے math.h کے اندر, اور سب میں ایک چیز کامن ہے, دے آر آل کال بائی ویلو. جو بھی نمبر آپ بھیجیں گے کہ اس کا سائن لے کے ہمیں ویلو دو, اس کے اسکوئر روٹ لے کے ویلو دو, اس نمبر کے اوریجنل ویریبل کو کچھ نہیں ہوگا, اس کی ویلو مینٹین رہے گی, کاپی اس کی جائے گی, بائی ویلو استعمال ہوگی, اس کا ریزلٹ آپ کے پاس آ جائے گا. اٹس آل کال بائی ویلو. ڈو وی ایور وانٹ ٹو یوز کال بائی ریفرنس؟
ان ادر ورڈز جب ہم چاہیں کہ کوئی ایسا فنکشن ہو جس میں اوریجنل ویریبل کی ویلیو ہی بدل جائے. سو تھنک اباؤٹ یہ جو ابھی ہم نے اسکوئر کا ایک فنکشن لکھا ہے, ہم ایسا چاہیں کہ جی ہم کہیں اسکوئر ایکس اور ایکس جو ہے وہ بذات خود اسکوئر ہو جائے. دیٹ مینس کہ جی اب صرف ویلیو پاس ہو کے وہاں کچھ کام نہیں ہوا, کوئی چیز ہم نے بھیجی جس کا ریزلٹ ہمارے کالنگ پروگرام والے ایکس کو بھی افیکٹ کر گیا. یہ والے فنکشن جو ہیں یہ کال بائی ریفرنس فنکشنز کہلاتے ہیں. اب ان کے اندر تھوڑی سی مطلب کمپلیکیٹڈ ایشوز کچھ آ جاتے ہیں کہ جی ان کو کیسے کمیونیکیٹ کیا جائے بٹوین دا کالنگ پروگرام اینڈ دا فنکشن وچ از بینگ کالڈ بائی ریفرنس. ایز دا نیم از اپیرنٹ فرام دا نیم, ریفرنس مینس کہ جی ہم ویلیو نہیں بھیج رہے, ہم اس کا کوئی پتہ بھیج رہے ہیں. یو کین تھنک ان ٹرمز آف کہ جی آپ کو یاد ہوگا ہم نے بات کی تھی کہ ویریبل جو ہیں وہ میموری لوکیشنز کے نام ہیں, تو جہاں پہ میموری لوکیشن ہے وہاں نام بھی ہے تو اس کا پتہ بھی ہے. دیر از اے میموری ایڈریس ایسوسیٹڈ ود دیٹ نیم. If I want my calling program, or rather, if I want the called program to change the value of any variable inside a calling program, then I must pass the address of the variable to the sub-function. If I pass the address, سوچیں کیا ہوگا, کیا میں فنکشن کو کہہ رہا ہوں کہ جی وہ نمبر جو میموری ایڈریس 1 2 3 کے اوپر پڑا ہوا ہے اس نمبر کو اسکوئر کر دو, اور ساتھ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی ویلیو اسی کے اندر ڈال دینا. تو جب یہ کام ہو کہ ہمارے مین کالنگ فنکشن کے پاس ہم واپس آتے ہیں تو کالنگ فنکشن پھر جا کے میموری لوکیشن کو دیکھتا ہے کہ جی یہاں کیا پڑا ہوا ہے, تو وہاں پہ اس کو نئی ویلیو مل جاتی ہے. مورل آف دا اسٹوری, whenever we want to call by reference, then we cannot pass the value, we have to pass the address of the value, the memory address. So we have to introduce a new mechanism. That new mechanism within C is the ampersand operator. ٹھیک ہے, اینڈ سائن جو ہے نا آپ کے کی بورڈ پہ, وہ ایمپرسینڈ کیریکٹر جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ٹو ٹیک دا ایڈریس آف اے ویریبل. سو لیٹس لک ایٹ اے فنکشن, اسی کا اسکوئر کی ایک ماڈیفیکیشن جہاں پہ اسکوئر بذات خود ایکس کی ویلیو کو اسکوئر کر چھوڑے, اور کالنگ پروگرام جو ہے اس کے اندر بھی اس کا افیکٹ ہمیں نظر آئے. اب دیکھیں تھوڑا سا میں پہلے مین کی بات کر لیتا ہوں اور پھر آتے ہیں کہ جی وہ جو فنکشن ہے اسکوئر کا فنکشن اس کی نئی شکل صورت کیا بنتی ہے. مین کے اندر تو سمپل ہے, ہم نے ڈبل ایکس ڈکلیئر کر دیا, ایکس کو کوئی ویلیو دے دی, لیٹس سے ایکس از اکول ٹو 123.456, اٹس اے ڈبل نمبر. اس کے بعد ہم نے کہا اسکوئر ایکس. ٹھیک ہے, اب اسکوئر ایکس اکیلا نہیں ہم کہہ سکتے, ادروائز اٹ وڈ بی اے کال بائی ویلیو. پہلی چیز, اٹس ناٹ, وی ڈونٹ وانٹ اٹ ٹو ریٹرن اینی تھنگ. ہم تو کہتے ہیں کہ ایکس اس کو اس طرح سے پاس کیا کہ ایکس بذات خود بدل جائے. سو وی ناٹ لوکنگ ایٹ اے ریٹرن ویلیو, تو اسکوئر ایکس ول بی آن اے لائن بائی اٹ سیلف. لیکن ایکس کو ہم اس طرح نہیں لکھتے, ہم کہتے ہیں اسکوئر پیرنتھیسز ایمپرسینڈ ایکس پیرنتھیسز کلوز سیمی کولن. یہ جو اینڈ ایکس لکھا ہے, سو آئی ول کال دا ایمپرسینڈ اینڈ ایکس جو لکھا ہے دیٹ مینس کہ جی ایکس کی ویلیو پاس نہیں ہو رہی, ایکس کا میموری ایڈریس پاس ہو رہا ہے. سو دا فنکشن اسکوئر از بینگ کالڈ ود دا میموری ایڈریس آف دا ویریبل ایکس. آئی ہوپ دیٹ از کلیئر. ناؤ وی گو ٹو دا فنکشن اٹ سیلف. ابھی میں نے اس کی پروٹوٹائپ, ڈیکلریشن, ڈیفینیشن اسی واسطے چھوڑی رکھی ہے کہ اب ایک اور تھوڑی سی ٹرکی بات آ رہی ہے. جب ہم فنکشن میں پہنچے اسکوئر میں, تو اب بتائیے کہ وہ ریسیو کیا چیز کر رہا ہے. از اٹ ریسیونگ اے ویریبل آف ٹائپ ڈبل؟ نو, اٹ از ان اے وے ریسیونگ اے ویریبل آف ٹائپ ایڈریس. بٹ ہمیں تو ایڈریس کا بھی پتہ ہی نہیں کہ وہ ویریبل ٹائپ کیا ہوتی ہے. یہ وہ سی کا مشہور زمانہ ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں جو کہ بعد میں بہت عام استعمال میں آئے گا, وہ ہے پوائنٹر. اس کا سمبل از دا ایسٹرسک سمبل, دا اسٹار آن دا کی بورڈ. اسکوئر کا فنکشن جو چیز ریسیو کر رہا ہے دیٹ از دا ایڈریس آف اے ویریبل, اور ایڈریس آف اے ویریبل کو ریسیو کرنے کے لیے دا ٹائپ آف ویریبل از اے پوائنٹر. سو وی سے اسکوئر
then within parentheses we say double star x. اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جی when we say double star x, you read it normally as x is a pointer to a variable of type double. So it's like right to left آپ پڑھ رہے ہیں. x is a pointer, so star جہاں آئے گا اس کو آپ پڑھیں گے is a pointer to a variable of type جو پہلے دی ہوئی ہے which is double. So اب جب آپ نے مین پروگرام سے اینڈ ایکس کر کے بھیجا ایڈریس, وہ اس ویریبل میں آ گیا. جو اسٹار ایکس ہے دس ایکچولی مینس واٹ ایور ایکس پوائنٹس ٹو, یعنی دا ویلو. اوکے, سو یو کین گیٹ دا ویلو آف دا ویریبل بائی یوزنگ اسٹار ایکس. اوکے, ناؤ ان سائڈ اسکوئر وی ہیو ٹو ڈو دس تھوڑی سی گندی ٹائپنگ کہ وی ہیو ٹو سے واٹ ایور ایکس پوائنٹس ٹو is equal to whatever x points to multiplied by whatever x points to. That's the square. So اب ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو لکھنے کا, star x equal to star x whatever x points to, پھر star which is the multiplication, اور پھر star x semicolon. Tricky but not that bad. Okay, صرف جو ٹرک ہے اور جو چیز یاد رکھنے والی ہے وہ اسٹار ایکس آپ نے اکٹھا لکھنا ہے, اس کے درمیان میں اسپیس نہیں دینی. سو ناؤ واٹ وی سیئنگ از کہ جی وہ جو میموری میں ایک ڈبہ تھا باکس نمبر 100, یہ لائن کہہ رہی ہے باکس نمبر 100 کے کانٹینٹس کو لو, جو بھی اس میں ویلیو پڑی ہوئی اس کو اس کے اپنے ساتھ ملٹیپلائی کرو اور واپس اسی ڈبے میں ڈال دو. اوکے, سو یو کین تھنک آف envelopes, labels, boxes, buckets, whatever, but the concept is the same. We are now not sending you the value inside the box, we are sending you the box number. So and x سے box number گیا, and star x سے ہم نے استعمال کیا whatever x points to, یعنی whatever the contents of the location at address x. Okay? اس میکنزم کے ساتھ اب ہم call by reference implement کر سکتے ہیں. So back to the function, square x جو ہے کہتا ہے star x equals star x times star x semicolon end of function. Why no return statement? بھائی ریٹرن تو اگر ہم کوئی ویلیو کرنا چاہتے تو پھر ریٹرن اسٹیٹمنٹ آتی. اب تو ہم نے یہ کہا کہ جی وہ ویلیو کیلکولیٹ کر کے واپس ہم نے اس ڈبے میں ڈال دی ہے. آپ واپس مین پروگرام میں آئیں, وہاں پہ جا کے ایکس کی ویلیو پرنٹ کریں, یو ول فائنڈ کہ وہ اسکوئر ہو چکی ہے. سو دس از ناؤ اے کال بائی ریفرنس. بائی اینڈ لارج وی ٹرائی ٹو اوائڈ اے کال بائی ریفرنس. کیوں؟ کیونکہ جی اس کے سائڈ افیکٹ تو آٹومیٹیکلی ہو گئے نا, آپ نے تو کسی چیز کا پتہ ہی بتا دیا. اوکے, ڈینجرس ایون ان ریئل لائف. اف یو وانٹ ٹو give somebody some value, you don't provide them your home address کہ جی وہ گھر پہ آ کے وہاں پہ کچھ کر لیں. ٹھیک ہے, you normally try to work with values rather than with references. یہاں پہ بھی whenever we need to use a reference we use it, otherwise we don't. We stay with the call by value convention. So just to recap, the default is call by value, and if we want to do a call by reference in C, we have to do something special. But let me warn you against it. We will worry about it when we get to the arrays part. لیکن اس وقت by and large you should be using call by value. پوائنٹرز کے بارے میں ہم بہت تفصیل میں جائیں گے آگے. سو آج کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ جی ریفرنس کے لیے پاس کرنا پڑتا ہے ہمیں ایڈریس آف اے ویریبل. وہ ایڈریس لینے کے لیے ہمارے پاس ایمپرسینڈ آپریٹر ہے. سو وی سے اینڈ ایکس ٹو سینڈ دا ایڈریس آف ایکس, اینڈ ٹو ریسیو اٹ وی یوز اے پوائنٹر ویریبل اسٹار ایکس which receives the address of a variable, and then star x means whatever x points to, it becomes a value. اب ہم تھوڑا سا شفٹ کرتے ہیں on another type of function. یہ فنکشنز ہیں جن کو ہم کہتے ہیں ریکرسو فنکشنز. ایک اسپیشل قسم کا فنکشن ہے جو کہ اپنے آپ کو کال کر سکتا ہے. یہ کس قسم کا فنکشن ہوگا؟ تھنک اباؤٹ اٹ. دیر آر مینی پرابلمس اینڈ مینی اسپیسیفک ایریاز جہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جی ایک چیز اس طرح سے ماڈل کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرے. I'll give you a simple example. What about x to the power 10? کیسے کیلکولیٹ کریں گے؟ Well, there are many ways of doing it, but from a simple perspective you can say کہ جی by definition x to the power 10 is x
times x to the power 9. So what is x to the power 9? It is x times x to the power 8. What is x to the power 8? It's x times x. You can see the pattern. The pattern is, if I have x to the power n, I can always write it as x times x to the power n minus 1. اور اگر compute کرنا ہو تو I can always write a program which says کہ جی مجھے پاور لینی آنی چاہیے. وہ کیسے لیں گے کہ جی the power function itself says کہ if I'm given x and I'm given n, I'll say return x times power of x comma n minus 1. So it's a recursive call. Function اپنے آپ کو call کر رہا ہے. Now can we just leave it at that? نہیں. You have to know کہ یہ recursive call رکے گی کہاں پہ جا کے. So جب n minus 1 جاتا ہے یا 1 پہ آ جاتا ہے یا 0 پہ آ جاتا ہے, آپ اس کو روک لیتے ہیں. یہ پاور ایگزامپل کے لیے. اسی طرح کے کئی اور پرابلمس آپ دیکھ سکتے ہیں. فیکٹوریلس. اوکے, فیکٹوریل آپ کو یاد ہوگا کہ جی فار اے پازیٹیو انٹیجر از ڈیفائنڈ ایز, مطلب اگر n فیکٹوریل لینا ہے تو n ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 1 ملٹیپلائڈ بائی n مائنس 2 آل دا وے ڈاؤن ٹو ٹائمس 3 ٹائمس 2 ٹائمس 1. سو اٹس اے ہول ملٹیپلیکیشن. اور اگر اس کو اسپلٹ کیا جائے تو دیکھیں, لیٹس سے 5 فیکٹوریل. یہ کتاب میں بھی اچھی طرح کھول کے ایگزامپل دیا ہوا ہے, سو یو کین اسٹڈی اٹ دیئر. کہ جی 5 فیکٹوریل بائی ڈیفینیشن از 5 ٹائمس 4 ٹائمس 3 ٹائمس 2 ٹائمس 1. بٹ اگر 5 ٹائمس کو میں علیحدہ کر دوں تو باقی کیا بچا؟ باقی بچا 4 ٹائمس 3 ٹائمس 2 ٹائمس 1 which by definition is 4 factorial. So 5 factorial is equal to 5 multiplied by 4 factorial. So if I had a factorial function then it would do something like that. کہ جی factorial n کیا چیز ریٹرن کرتا ہے؟ n times factorial of n minus 1. لیکن اس کو رکنے کے لیے کوئی جگہ چاہیے, تو فیکٹوریل میں بھی ہم رکنے کے لیے 1 استعمال کر سکتے ہیں, although 0 factorial is also equal to 1. So ریکرسو فنکشنز جو ہیں اس کے اندر ہمیشہ ایک بیس کیس ہونا چاہیے, کہ ایک رکنے کی جگہ ہونی چاہیے, اور پھر جو پرابلم ہے وہ اس طرح کا ہونا چاہیے کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ایک ٹکڑا وہ جو کہ پروگرام خود مطلب ایکسیکیوٹ کرے, اور دوسرا ٹکڑا وہ جو کہ بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے, یعنی پروگرام کی ہی شکل اختیار کر رہا ہو. سو ریکرسو فنکشنز کے اندر فیبوناچی سیریز ہے, وہ بھی آپ کے اندر کتاب میں دی ہوئی ہے. فیکٹوریل کو ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کیسے لکھیں گے. فیکٹوریل کا فنکشن لکھنے کے لیے پہلے ہم نے کہا جی یہ اٹس اے پازیٹیو انٹیجر جو پاس ہو رہا ہے, سو وی سے ریٹرن بھی انٹیجر ہوگا. آئی وڈ پریفر کہ جی آپ ریٹرن لانگ کر دیں. کیوں لانگ کر دیں؟ بیکاز فیکٹوریل کی بھی ویلیو بہت جلدی بہت بڑی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, سو جب آپ فیکٹوریل کمپیوٹ کرنے لگیں گے تو شاید انٹیجر اوور فلو کر جائے, میموری میں اتنی جگہ ہی نہ ہو کہ انٹیجر کی ویلیو اسٹور کر سکے. So if we were to write the factorial function, let us use long integers, which as you know in C are called long. So we say long factorial long n. Okay, so n will be the variable that we use inside. جب ہم فنکشن کے اندر جاتے ہیں so سب سے پہلے آپ بیس کیس کو چیک کر لیں, کیا n 1 تو نہیں ہو گیا. So if n is equal to 1, return 1. ٹھیک ہے, اور ریٹرن n بیکاز ویلو اس کی 1 ہے. ایلس ریٹرن n ٹائمس فیکٹوریل n مائنس 1. ویری ایلیگنٹ, ویری لاجیکل. ٹھیک ہے کہ جی n علیحدہ کر دیا, باقی کیا بچا n مائنس 1 فیکٹوریل, تو اس کے ساتھ ہم نے اس کو واپس کر دیا. ناؤ یو کین لک ایٹ دا ورکڈ آؤٹ ایگزامپل. فیبوناچی سیریز کا ایگزامپل ہے, میں نے پاور کا ایگزامپل دیا. یو کین ٹرائی ٹو پروگرام اٹ ریکرسively. The issue is most of these problems can be handled by the programming techniques جو کہ already ہم master کر چکے ہیں. I already told you کہ جی decisions and loops and you can write any program. So do we need to go into recursion? The answer is look, it adds a little elegance to your programming, but there is a big price to pay. دیکھیں ہوتا کیا ہے. اگر آپ وہی کتاب میں اگر دیکھیں گے فیبوناچی کا ایگزامپل تو آپ کو پتا چلے گا کہ جی ایک فنکشن کال ہوتی ہے, اس کے اندر سے دوسری فنکشن کال ہوتی ہے, اس کے اندر سے تیسری ہوتی ہے. یہ ہوتا جاتا ہے جب تک آپ بیس کیس میں نہیں پہنچے, اور بیس کیس پہ پہنچتے ہیں تو اب واپس آنا شروع ہوتے ہیں. اتنی دیر تک یہ ساری فنکشن کالز جو تھی, یہ سیکوینس جو تھا,
یہ ختم نہیں ہوا. ایک کال شروع ہوئی, وہ بھی ختم نہیں ہوئی, اس سے ایک اور کال شروع ہو گئی, وہ بھی ختم نہیں ہوئی, اس سے ایک اور کال شروع ہو گئی. فرام ان سائڈ دا کمپیوٹر دا پرسپیکٹو از کہ جی دیر از اے مینجمنٹ ایشو, فنکشن کون سا تھا, کتنے لیول پہ ہے, کیا چیز اس کو پاس ہوئی, یہ کھلا رکھو, ابھی آگے اور چلا جائے گا. ٹھیک ہے, سو دیر از اے میموری اوور ہیڈ. دا ادر اوور ہیڈ از اے اسٹیکنگ اوور ہیڈ. سوچ لیں کہ جی اگر میں فیکٹوریل اس کو کہہ دوں کہ جی 500, تو اٹ از 500 nested calls of a function and none of them completes. Now I could write the factorial function very easily with a simple loop جس میں کوئی اسٹیکنگ نہیں ہوگی, کوئی میموری اوور ہیڈ نہیں ہوگا, کوئی مینجمنٹ اوور ہیڈ نہیں ہوگا. سو یو ہیو این آپشن آف ایدر گوئنگ ٹو ایلیگنٹ کوڈ اور ٹو گو ٹو ایفیشینٹ کوڈ. I mentioned earlier, sometimes there is a trade-off. Elegance versus efficiency. Where the price is not too high, go for elegance. But if the price is too high, then efficiency wins. Okay? Computer time, although it's very, very inexpensive now, is still expensive. Let's try to do the job efficiently. Okay? So recursive functions are a facility that is available in C and in many other languages as well, but not in all languages. That's interesting to know. لیکن ریکرشن جو ہے, پہلی چیز, تمام پرابلمس ریکرسively سالو نہیں ہوتے. A certain set of problems which can be separated, the way I said, there is a base case and there is an iterative case. لیکن اس کے ساتھ associated overhead ہے, and you have to be clear کہ جی خرچ زیادہ کرنا ہے یا ایلیگنس, مطلب ایلیگنس لینی ہے یا ایفیشنسی لینی ہے. So اب let's take a little review of what we've done. We spoke about header files and we said that this is a nice mechanism of putting all your prototypes and definitions of, let's say, global constants that you want to use inside your programs. You can put them in one place using header files. Then we went on and we spoke about the scope of variables. کہاں visible ہیں, کہاں نہیں visible, کہاں پہ declare کریں تو کہاں استعمال کر سکتے ہیں, and so on. We went on to functions and we spoke about call by value, call by reference, and we will come back to this. In fact, we will be revisiting most of these topics again and again as we go on. And then we came down to the recursion, اور اس کا میں نے تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا بھی دے دیا, and you have to do a lot of reading. اب بیک ٹو دا ٹائم جب میں پھر آپ کو ہنٹس, پوائنٹرز اکساتا ہوں, ماڈلس کی بات کرتا ہوں, ایٹسٹرا. یہ دیکھیں, دس کانٹیکٹ آف آرز وچ از مائی ٹاکنگ اینڈ یو سیٹنگ ان فرنٹ اینڈ لسننگ از اونلی دیٹ دس از اے اسمال پیس آف دا بگ پزل. رائٹ فرام ڈے زیرو میں آپ کو کہتا رہا ہوں, رائٹ پروگرامس, رائٹ پروگرامس, رائٹ پروگرامس. مے بی اس وقت آپ میں ابھی یہ صلاحیت نہ ہو کہ جی اپنے لیے کوئی پرابلم سوچیں. آئی تھنک یو ہیو دیٹ کیپیبلٹی. All you need to do is just look around you, find a problem that's computable and write a computer program. On the other hand, آپ کی کتاب میں بے شمار ایکسرسائز دی ہوئی ہیں, آپ ان کو کریں. جتنا کوڈ لکھیں گے اتنی آپ کو نا پروفیشنسی حاصل ہوگی, اتنی آپ کی ایلیگنس, اتنا آپ کا اسٹائل بڑھنا شروع ہو جائے گا. آپ کے پاس ایک اچھی پروگرامنگ انوائرمنٹ ہے, ڈیو سی پلس پلس از اے گڈ ٹول, اس کو استعمال کریں. ہیڈر فائلز آپ کو مل جائیں گی اس کے فولڈر اسٹرکچر کے اندر. یو کین سی دا ہیڈر فائلز, کھولیں ان کو, دیکھیں ان کے اندر کیا لکھا ہوا ہے اور کس نے لکھا ہوا ہے. یہ وہ گروؤں نے لکھا ہوا ہے جو لینگویج لکھتے ہیں, انہوں نے آپ کے لیے فنکشنز لکھ کے بھیجے ہوئے ہیں. ایک اور آپریٹنگ سسٹم آپ کو پتا ہوگا, لائنکس ہے. لائنکس کی اگر آپ کو سی ڈیز کہیں سے مل جائے تو یوزلی اس سی ڈی سیٹ کے اندر آپریٹنگ سسٹم کا سورس کوڈ موجود ہوتا ہے, اینڈ دیٹ سورس از آلسو ریٹن ان سی. So you can open it and look at, how the masters write programs. So don't just attend the lectures and leave it at that. یا اپنی ہم نے جو آپ کو assignment دی وہ assignment کر دی. I have exhorted you and I have told you and I have repeated again and again. Tomorrow belongs to brilliant but hard working people. There is no substitute for hard work. So do a lot of programming on your own, not just the assignments. Only then will you become a proficient programmer. Thank you very much. اگلی دفعہ پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.